हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे टीटीपी के हवाले से, टीटीए के हवाले से और बीएलए के हवाले से। और इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, बल्कि एक की तो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, दूसरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ उनका एग्रीमेंट चल रहा है और साथ में जंग भी चल रही है। और बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी या उनके जो दूसरे ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं, आपस में क्या गठजोड़ है या हुई है, और क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और एक चीज़ और छोटी-सी साथ में डिटेल में भी बात करेंगे इसके कि आपको याद होगा जब अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया और अशरफ गनी साहब हुकूमत छोड़कर अबू धाबी चले गए, उस वक़्त पाकिस्तान में क्या बातें होती रहीं कि अफ़गान तालिबान एक अलग लोग हैं, अलग तरीके से उन्होंने अपना काम किया, और पाकिस्तान के जो तालिबान हैं, ये रॉ और इंडियस के बनाए गए हैं और ये एक अलग ग्रुप है। अब क्या हुआ है, वो चीज़ आपको बतानी है कि टीटीपी के साथ एग्रीमेंट हो या फिर बाकी चीज़ें हों, उसके बैक पे क्या है। और दूसरा गठजोड़ के हवाले से मेरी आप तकरीबन 1 से डेढ़ माह पहले जो बलूचिस्तान के हवाले से और टीटीपी के हवाले से मेरी सोलो वीडियोज़ हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल देख सकते हैं, जो मैं आपको बताया था नोशकी, पंजगूर और इस तरह के जो दूसरे अटैक्स हुए, मैंने आपको बताया था कि ये अटैक्स खाली बीएलए की कार्रवाई नहीं है। तफसील में जाएँगे इन सारी चीज़ों के, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने फ़खर यूसुफ़ज़ई ऑफ़िशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात करेंगे डिटेल में किस चीज़ की? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उनसे मुज़ाकरात की, और इसके साथ-साथ अफ़गान तालिबान के साथ उनका एक रिश्ता या आपस में दोस्ती, क्या वजूहात है, और आइडियोलॉजी की सिमिलैरिटी, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे और पूछेंगे उन लोगों से, उन साहिबान से, उन जनरल साहिबान से जिन्होंने कौम के वसी तर मफाद में एक नैरेटिव बिल्डअप किया था और उसमें कह रहे थे कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों खामोश है? अब मौलाना फजल रहमान और इमरान खान जैसे सियासी और मजहबी कायदीन जो ये कहा करते थे कि अफगान और पाकिस्तानी तालिबान को आपस में जोड़ना दुरुस्त नहीं। ये वो बातें हैं, आपको याद होगा अगस्त 2021, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर तक ये चीजें चलती रही, लेकिन जैसे ही कहानी आगे की तरफ बढ़ी, तो ये जो सिस्टम है ये जाग बैठने लग गई, जो लोग ये कहा करते थे कि ऐसा नहीं है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग, मीडिया के वो लोग जो आम हर वक्त कौम को ये भाषण दिया करते थे कि अफगान तालिबान तो जिहाद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान रॉ और एनडीएस की पैदावार है। कम से कम अब तो इन सब लोगों को अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करके इस बेबुनियाद बयानिए को बार बार बयान करने और हर पाकिस्तानी के जहनों में रासिख करने पर कौम से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह आप सबको बहुत अच्छे से पता है। और मतलब ये हुआ क्यों, ये भी आपको बिल्कुल आगे जाके बताऊंगा। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को एक दूसरे से अलग करने का ये मफरूजा ना होता तो ना कबायली अजला का ये अशर होता, ना एपीएस जैसे वाकयात पेश आते। मेरे नज़दीक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 साल में जो कीमत अदा की, इसकी बुनियादी वजह मफरूजे पर मबनी ये पॉलिसी है, यानी कोई क्लैरिटी नहीं। और ये एक जिसे कहते हैं कि एक एम्बिगुइटी चलती आ रही थी या आ रही है, जिसकी वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे। पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के पॉलिसी साज भी अजीब हैं। नेक मोहम्मद, बैतुल्ला महसूद, मौलवी नज़ीर और अब्दुल्ला महसूद 9/11 से कबल भी अफगान तालिबान का हिस्सा रह चुके थे। वो अफगान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर के हाथ पर बैत कर चुके थे और इन्हें अपना अमीरुल मोमिनीन मानते थे। उन्होंने पाकिस्तानी रियासत से जंग का आगाज इस बुनियाद पर शुरू किया कि इसने अफगान तालिबान के खिलाफ अमरीका और इसके इत्तेहादियों का साथ क्यों दिया, जबकि पाकिस्तानी फौज ने इनके खिलाफ कार्रवाई इस बुनियाद पर शुरू की कि इन्होंने अफगान तालिबान और अलकायदा को पनाह क्यों दी। लेकिन फिर भी कुछ बेवकूफ हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हुए कहते रहे कि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। खैर,
اب وہ لوگ واقعی میں مکمل طور پر خاموش ہے اور کہیں ان کا اتا پتہ نہیں ہے جو یہ کہانی ہمیں بتایا کرتے تھے، اور ایون میڈیا کے بہت سارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی ذیلی تنظیم کہہ سکتے تھے، یا پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ جنگ کے حوالے سے ایک کی ترجیح ریاست پاکستان سے جنگ اور دوسرے کی امریکہ اور افغان حکومت سے جنگ ہے، لیکن دونوں کو الگ قرار دینے کا تو کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کی جنگ میں براہ راست حصہ نہ لے لیا یا نہیں لے سکتے تھے تو اس حد تک تو شاید بات درست تھی، لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ تو براہ راست افغانستان کی جنگ میں شریک تھے۔ یہ لوگ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو اکثر جب افغان طالبان یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے میری کوئی ویڈیو ہوتی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپس میں ان کے نظریاتی تعلقات ہیں، ایک آئیڈیالوجی ہے دونوں کے، جس کے پیچھے اتنی لمبی جنگ ان لوگوں نے لڑی، اور پھر یہ کہنا کہ نہیں جی ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ بنائے گئے ہیں، اور وہ مطلب پراپر طریقے سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مشن پہ افغان طالبان تھے، اور یہ جو ہے یہ آرٹیفیشل طریقے سے یہ بنائے گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے کافی کھل کے سامنے آئی ہے، اور کیوں آئی ہے؟ جب ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کیے، اور اس کے اندر افغان طالبان کا انوالومنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات اس وقت بھی جب تقریباً 3,000 لوگوں کے قریب لوگوں کو رہا کیا گیا افغانستان کے جیلوں سے، جس میں بگرام ایئر بیس کا جو عقوبت خانہ تھا یا جیل آپ کہیں، اس میں سب سے زیادہ جس میں مولوی فقیر بھی تھا۔ اور اس وقت مجھے ایک آدمی کہا کرتا تھا پاکستان میں کہ یار یہ آپ نے ایک فیک نیوز پھیلائی ہوئی ہے، یہ بندہ تو پتہ نہیں پہلے ہوا تھا، رہا ہوا تھا، اور یہ تو جیل میں تھا ہی نہیں، یہ سارا کچھ واٹ ایور دا تھنگ از۔ خیر اینی وے ایک الگ سٹوری ہے، اس پہ نہیں جاؤں گا۔ اور میں نے چیلنج کیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ابھی جو طالبان نے لوگوں کو وہاں سے ریلیز کیا اسی کے اندر یہ آدمی، اور یہ پھر پاکستان کے علاقے میں آ کے اس نے اپنا ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کروایا تھا، اور وہاں ارد گرد اس کے طالبان کڑے تھے۔ خیر، بات ہماری ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے لیے پہلے 3 خودکش حملے افغانوں نے نہیں بلکہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ٹی ٹی پی کے جوانوں نے کیے تھے، اسی طرح امریکہ کے خلاف سب سے بڑی کارروائی جس کے دوران خوست میں سی آئی اے کے کئی اہم اہلکار ہلاک ہوئے تھے کا منصوبہ بھی ٹی ٹی پی کے سربراہ حکیم اللہ مسعود نے بنایا تھا، اور واقعے کے بعد اس فدائی یعنی ابو دجانہ کی ویڈیو حکیم اللہ مسعود کے پاس سے جاری ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن سی آئی اے کے آفس میں جو حملہ ہوا تھا بڑا سٹرونگ اٹیک تھا، اور اس وقت امریکہ نے پاکستان کے اوپر بڑا سخت پریشر بھی ڈالا تھا کہ یہ اٹیک جو ہے پاکستان سے ہوا، لیکن خیر وہ ایک الگ بہت لمبی سٹوری ہے، اگر اس پہ جائیں گے تو وہ پھر مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح کبھی بھی افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کی کارروائیوں کی مذمت نہیں کی، جبکہ پاکستانی طالبان بیت اللہ مسعود کا دور ہو یا حکیم اللہ مسعود کا، مولانا فضل اللہ کا دور ہو یا مفتی نور ولی کا، ہر ایک ملا محمد عمر، ان کے بعد ملا اختر منصور اور اب ملا ہیبت اللہ کو اپنا امیر المؤمنین مانتے تھے اور ہیں۔ سب افغان طالبان کے امیر المؤمنین سے بیعت کر چکے ہیں، اور ہر ایک کے لیٹر پیڈ کے ایک طرف مطلب جو لکھا ہوتا ہے ورڈز ہوتے ہیں امیر المؤمنین ملا محمد عمر یا ملا اختر منصور یا ملا ہیبت اللہ، یعنی وہاں دونوں فریق قول اور عمل دونوں سے اعلان کر رہے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یعنی آئیڈیالوجی ایک۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہماری ریاست ٹی ٹی پی کو حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت سے جوڑ رہی تھی، اور یہ میں آپ کو اب سے نہیں کہہ رہا ہوں، جس وقت اشرف غنی صاحب موجود تھے وہ ریکارڈ پہ میری وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ بات اس وقت بھی میں نے کی اور آج بھی کر رہا ہوں، جب تقریباً آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے طالبان کو آئے ہوئے۔ لیکن جب افغان طالبان نے جیلیں توڑی تو مولوی فقیر محمد سمیت ٹی ٹی پی کے 3,000 سے زائد کارکن رہا ہو گئے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور اس کی مطلب میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں، اور اس سے پہلے اس کے اوپر ایک ویڈیو میں نے ٹویٹر پہ بھی شیئر کی تھی۔ ٹی ٹی پی کو سب سے زیادہ نقصان ڈرون نے پہنچایا، بیت اللہ مسعود ہو، حکیم اللہ مسعود ہو یا قاری حسین، سب امریکی ڈرون حملوں میں مارے گئے تھے، لیکن اب ڈرون کا خوف ہے اور نہ گرفتاری کا۔ پورا افغانستان اب اسی طرح ان کا بھی ہے جس طرح عام افغان کا یا افغان طالبان کا۔ ٹی ٹی پی کی قیادت اور کئی ہزار کارکن پہلے سے افغانستان میں تھے، کئی ہزار جیلوں سے رہا ہو گئے، اور کئی ہزار جو پاکستان میں سلیپنگ سیلز کی صورت میں موجود تھے افغانستان ان سے جا ملے۔
اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کیا کرے؟ کیا بیک وقت افغان طالبان اور پاکستانی طالبان سے جنگ کرے؟ ظاہر ہے یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. لیکن اب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہم کر رہے ہیں، اور افغان طالبان کہہ رہے کہ ہم اس کے جو ہے رسپانسبلٹی لیں گے اور یہ سارا کچھ ہم کریں گے. لیکن میں پہلے بھی بتا چکا اور اب دوبارہ بتا چکا، کیا یہ حکومت پاکستان افغان طالبان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اور سیکنڈلی، کیا افغان طالبان پھر ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ کسی کو بھی نہیں پتا. ہم یہاں پہ ایک بات کریں گے کہ فوج کے جرنیلوں سے لے کے اور سپاہیوں تک بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس جنگ کی نظر ہوئی ہیں. اور مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس جو ابھی جرگا سسٹم انہوں نے جرگا بھجوایا تھا، کچھ ٹرائبل لوگ گئے ہوئے تھے مختلف ڈسٹرکٹس کے، وہ وہاں پہ گئے. لیکن کیوں نہ عوامی نیشنل پارٹی جو سب سے بڑا نشانہ بنتی رہی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس میں ان کی لیڈر بے نظیر کو شہید کر دیا گیا تھا 2007 میں، ان کا کوئی آدمی نہیں تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ مذاکرات ہونے چاہیے. اور بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ بات ان کی 110% اور ایک بڑا اچھا سٹینڈ لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ایشو کے اوپر. یقیناً عوامی نیشنل پارٹی بھی میں کہوں گا کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور وہ سامنے فرنٹ پہ جا کے وہ لوگ لڑے ہیں. اور وہ میں خیر پہلے ویڈیوز میں ان کی بھی بات ہو چکی ہے، جو ان کی شہادتیں ہوئی ان کی پارٹی کے لوگوں کی. اور ایک نہیں، مطلب میرا نہیں خیال کہ شاید ہی کوئی پارٹی ان میں سے بچی. پاکستان مسلم لیگ کے لوگ بھی گئے، لیکن سب سے زیادہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب جو شجاع خان زادہ صاحب انٹیریئر منسٹر پنجاب تھے، ان کو بھی ان کے حجرے پر خودکش حملہ کروا کر اور ان کو ان کے ساتھ تقریباً 65 لوگوں کی جانیں گئی تھی اس حملے میں. تو یہ اور ہاں، نہ ہم فوج کے لوگوں کو، سپاہیوں کو یا جرنیل یا جو بھی جن کی زندگیاں گئی، ان میں سے مطلب کون نمائندگی کر رہا تھا. مسئلہ یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک بندہ جاتا اور جو دوسرا جو بیچارہ متاثرین میں سے ان میں سے کوئی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا سویر قسم کا پرابلم پاکستان کے لیے موجود ہے، پاکستان کی فورسز کے لیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بی ایل اے. بی ایل اے بلوچستان میں آپریٹ کرتی ہے، اور پچھلے 6 مہینوں میں جو انہوں نے جس طریقے سے اٹیکس کیے ہیں، حملے وہ پہلے بھی کرتے رہے، لیکن اس لارج سکیل حملے ان کے اتنے سکسیسفل نہیں گئے جتنے کہ ابھی ہم نے لاسٹ 6 منتھ میں دیکھے. اور اس کے یہ کب ہوئے؟ جب افغانستان کی جو سرزمین ہے، سوئل ہے، وہاں پر اب اشرف غنی یا حامد کرزئی صاحب کی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ امریکن فورسز نہیں ہیں، وہاں پہ ایون ہندوستان کی ایمبیسی ابھی شاید دوبارہ کھل جائے لیکن ابھی تک نہیں تھی، وہ لوگ نہیں ہیں. اس کے باوجود یہ والے حملے ہوئے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ عملے جو ہے، کیونکہ یہ را اور این ڈی ایس اور ساتھ میں امریکن سی آئی اے کا مشترکہ گٹھ جوڑ ہے، جس کی وجہ سے یہ سکسیسفل قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں. لیکن اب یہ تینوں نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اس سے بھی بڑے حملے انہوں نے کیے. اور پنجگور اور نوشکی کا حملہ میرے خیال آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اس کی تفصیلات بہت ساری ایسی تھی کہ جس کو نہیں بتایا گیا کہ وہاں پر کیا ہوا اس رات. لیکن باتیں چلے کسی حد تک تو آپ چھپا سکتے ہیں، لیکن کب تک باتیں کھل کے آ جاتی ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی، میں آپ کو بالکل سٹارٹ میں انٹرو میں نے بتایا تھا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی، میں اس بات کی نہیں کرتا میں جنگ و جدل کا، دہشت گردی کا، ایکسٹریمزم کا میں بالکل سپورٹر نہیں ہوں. کسی بھی صورت کوئی بھی کرتا ہو، وہ پاکستانی کرتا ہو یا کسی اور کنٹری کا بندہ کرتا ہو، میں مطلب آئی نیور ایور سپورٹ دیٹ. لیکن وہ بات جو جنوری فیبرری میں کر رہا تھا، میرے جیسے جسے کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آف جرنلزم، تو وہ بات اب جسے کہتے ہیں کہ وہ بات پنڈی میں ہو رہی ہے اور وہ بات اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ اب ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو ان لوگوں نے سپورٹ کیا. اسی لیے آپ کو میں نے بتایا ہوگا کہ جب لاسٹ ایئر جولائی میں اٹیک کیا گیا تھا وہ ڈیم کے جو ٹیم کے اوپر انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا تھا، وہ بھی بیک پہ بی ایل اے تھی، لیکن فرنٹ پہ وہ عملہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے کیا تھا.
اور شاید جب افغانستان میں ان کی حکومت آئی طالبان کی، اس کے بعد وہ سب سے بڑا حملہ تھا پہلا ان کا پاکستان کے اندر۔ اس کے بعد خیر مختلف چیزیں ہوئی اور ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے نوشکی میں ان کو، اور ابھی انہوں نے باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ بھی کی تھی کچھ دن پہلے کہ بھئی ہم باقاعدہ ان کا ساتھ دیں گے، ان کا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے میں جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔ تو اب وہ چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہے، جس کو میں بتاتا تھا تو اکثر لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، تو چلے کم از کم باقی کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم وہ بات سچی صحیح ثابت ہوئی، کوئی میں ویسے نہیں ہوائی، مطلب جسے کہتے ہیں کہ تیر ہوا میں نہیں چلا رہا تھا، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ تھا یا کچھ چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے میں نے وہ بات کی تھی۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ اس سے کوئی یہ کوئی میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن آپ کو سمجھنا پڑتا ہے چیزوں کو، تب جا کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہے۔ نہ تو میں فلاسفر ہوں، نہ میں کچھ اور، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو قریب سے دیکھوں، ان کو کرے دوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو چیز ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات کروں۔ تو یہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں ایک بڑا مشکل صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے خیبر پختونخوا میں ان کے حملے ہوتے تھے ٹی ٹی پی کے، بی ایل اے کا حملہ ہفتے میں، 10 دنوں میں، 20 دنوں میں، مہینے میں، ڈیڑھ میں، دو میں، تین چار میں بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا تھا کہ مکمل خاموشی ہوتی تھی، کوئی حملہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے، کیونکہ ٹی ٹی پی کا جو طریقہ کار ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام بی ایل اے، اور ٹی ٹی پی کے لوگ مجھے بی ایل اے سے زیادہ اسٹرانگ لگتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بالکل وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بی ایل اے ہوگی ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا جو کرتے ہیں، ہمارے ملک کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، فوج کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، حکومت کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ٹی ٹی پی جو تجربہ رکھتی ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہے، اور ٹی ٹی پی جس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے وہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ تو یہ اب وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اب افغانستان کے طالبان ہو، پاکستان کے طالبان ہو یا بی ایل اے ہو، اب کیا کہیں گے ہمارے جو بھی سپیریئر لوگ ہیں، جو ملک کو چلانے والے لوگ ہیں، اور کیا ان چیزوں کو اس کا کوئی توڑ نکال سکیں گے یا نہیں۔ اس پہ میرے خیال میں آئندہ وقت جو ہے یہ چیزیں ثابت کرے گا۔ جس طریقے سے جنوری، فیبروری اور مارچ میں یہ بات میرے جیسا ادنا سا طالب علم یہ بات کر رہا تھا، اور آج یہ بات اب اوپن ہو کے یہ بات ہو رہی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اگر اس کے کوئی لنکس ونکس میں آپ لوگوں کو شوز کے لگا سکوں، لیکن جو بھی میرے بلوچستان، ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کے حوالے سے سولو ویڈیوز ہیں، تو اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو مل سکتی ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کچھ یہ نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔